अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू जो है उनकी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ इजलास के बाद हुई और ये गुफ्तगू जो है ज़िमनी इंतखाबात में 8 में से 6 सीटें जीतने के बाद हुई। उन्होंने ये बात कही कि अवाम ने जो है वो रेफरेंडम में जल्द इंतखाबात का फ़ैसला कर दिया है, क्योंकि उनको पता था कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना। इसके बावजूद वो बहुत बड़ी तादाद में निकले और ये जो उनका वोटिंग थी ये इस मकसद के लिए नहीं थी कि हमने पार्लियामेंट में जाना है, ये इस मकसद के लिए थी कि जल्द इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने आज वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि जल्द फ़ैसला कर लें, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दें। मेरा मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा और इसका ऐलान जो है वो जल्द वो करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आज सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेरोल पे है और NA 237 मलीद 2 जो है उसके अंदर धांधली जो है वो हुई है और उन्होंने वहाँ पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। लेकिन देखना इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो कल ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसके जो नताइज सामने आए हैं, क्या इसमें ये देखा जाए कि तीन ख़ास तौर पे जो पार्टीज़ हैं उनको अपनी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। एक मुस्लिम लीग नवाज़, एक अवामी नेशनल पार्टी और एक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। वो मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में जो है हारते चले आ रहे हैं और दिखाई ऐसे देता है कि सूरत हाल जो है वो उस नौइयत की नहीं है। जो पेशावर का इंतखाब था जिसमें ग़ुलाम अहमद बलोच साहब, जो कि यहाँ से मुस्तनद समझे जाते थे कि ये सीट जो है उनकी पक्की है, लेकिन वो भी एक बड़े मार्जिन से जो है वो हारे हैं। इसी तरह अहमद वली ख़ान, उन्होंने ज़रा सख्त मुकाबला किया है और उन्होंने चारसदा में पार्टी को जो है वो खड़ा भी किया है और ज़ाहिर है कि जितनी तादाद में उन्होंने वोट हासिल किए हैं उससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि उनकी वोटों की तादाद जो है वो बड़ी है। इसी तरह मर्दान का इंतखाब जो था वो JUI फे जो है वो हारी है और वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि वोटों का तनासुब और फ़र्क जो है वो 10,000 8,000 इस नौइयत का रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, क्या उनका इंग्लैंड जाना बनता था? मरियम नवाज़ साहिबा बाद में भी जा सकती थी अगर उनको वाकई ही मुकाबला करना है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अभी तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई मौसर बयानिया जो है वो बनाने में कतई तौर पर नाकाम जो है वो दिखाई देता है और ऐसे लगता है कि सिर्फ़ हुकूमत जो मिल गई है उस हुकूमत को लेकर जो है बस मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ। लेकिन सियासी सतह के ऊपर जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी आना चाहिए वो बज़ाहिर दिखाई नहीं देता है। इमरान ख़ान तसलसल के साथ, गलत है या सही है, उन्होंने अवाम के ज़हनों में कुछ चीज़ें बैठा दी हैं और वो उनकी जो सारी सियासत का तंबू है उन्होंने 4 बम्बुओं पर खड़ा कर लिया हुआ है। एक, वो अमरीकी साजिश की बात करते हैं, दूसरी वो चोर और डाकू की बात करते हैं, तीसरा जो है वो ये बात कहते हैं कि ये करप्शन जो है ये इसका सारा मंबा है और चौथी चीज़ जिसके बारे में उनका ये ख्याल है कि NRO 2 जो है वो दिया गया है, अवाम भी उससे इसलिए कन्विंस दिखाई देती है कि अगर कन्विंस ना होती तो इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसे शख्स को जिसने पार्लियामेंट में नहीं जाना है वोट ना पड़ते। और ये जो है ये उसकी एक मकबूलियत की वजह जो है इसमें वो भी शामिल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस हवाले से क्या सोच रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें जो हैं वो उन्होंने जीती हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी NA 237 मलीर में है, जो अब्दुल हकीम बलोच साहब ने जो है वो जीती है। एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक कारकुन हैं, उन्होंने इमरान ख़ान जैसी शख्सियत को जो है बड़े वाज़े मार्जिन से जो है वो हराया है। इसी तरह मुल्तान की सीट पर भी एक बड़ी वाज़े और बदतरीन शिकस्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को हुई है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو شکست دی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام احمد بلور صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، سابق سربراہ فافن رہے ہیں۔ اس میں سرور باری صاحب ذرا تھوڑا سا میں آپ سے ایک لے لوں، کیونکہ آپ لوگوں نے وزٹ بھی کیا تھا، پھر آپ لوگوں کی ایک پریس ریلیز بھی آئی تھی، اس میں آپ لوگوں نے اس امر کا اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی واضح سارے حلقوں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے تھے، اور اب جو انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیسے اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو ایگزٹ پول کیا ہے الیکشن والے دن، وہ تقریباً ایک تمام جو 11 حلقے جہاں پر ضمنی انتخابات ہو رہے تھے وہاں پر ہمارے ایفیلیٹڈ ووٹرز تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا، اور انہوں نے جو پولنگ بوتھ تھا وہاں اور پولنگ اسٹیشن جس میں وہ گئے تھے اس کے حالات دیکھے، اور اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ کوآرڈینیٹرز تھے جنہوں نے جو ووٹرز ووٹ ڈال کر باہر آ رہے تھے ہر 5ویں شخص سے پوچھا کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے اور ان کا تجربہ ووٹ ڈالنے کا کیسا رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم نے تقریباً 4-4:30 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی تھی کہ 50% سے ذرا زیادہ جو لوگ تھے جنہوں نے ووٹ ڈال کے جو لوگ باہر آ رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کو ووٹ ڈالا ہے۔ اور اگر آپ آج کے جو ٹوٹل نتائج آ چکے ہیں اس کا تجزیہ کریں تو وہ تقریباً اتنا ہی بنتا ہے جتنا ہم کہہ رہے تھے۔ یہی جو 20 پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے ایک دن اسی الیکشن والے دن ڈیٹا دیا تھا کہ 47% لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن کے جو رزلٹ آئے وہ بھی 47% ہی نکلے تھے۔ تو یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے، رینڈملی سلیکٹڈ پولنگ اسٹیشنز پر جا کر آپ رینڈملی جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی 50% کے لگ بھگ نے کہا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور 34% نے کہا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ تھے، جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ووٹ دیا ہے، اور اسی طرح ٹی ایل پی کا تیسرے نمبر پر نام آ رہا تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نتائج آئے ہیں اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ جو نتائج ہیں ان کا نتیجہ نکالے، لیکن ایک جو انہونی بات ہوئی ہے پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری میں اور دنیا کی الیکٹورل ہسٹری میں کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ایسے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں نہیں جانا، انہوں نے اسمبلیوں سے باہر رہنا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد لانگ مارچ کا اور جو ارلی الیکشن کے لیے کہا ہے۔ تو یہ سوال بھی ہم نے پوچھا تھا، تو ہمیں خود حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ایون جو پی ڈی ایم کے حامی ووٹرز تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد، یعنی کہ تقریباً 50% تعداد جو پی ڈی ایم کی حامی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی الیکشنز ہونے چاہیے، اور 60% کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی ساری جو حامی ووٹرز ہیں وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ وہ ارلی الیکشن ہوئے، لیکن 60% کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے اور 50% کے قریب پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ جلد انتخابات ہونے چاہیے۔ اور جو کل کا جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن کروائے جائے۔ میں سرور باری صاحب آتا ہوں۔ اب غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حلقے کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے ایک وقت تھا ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ سیاست کا طرز تبدیل ہو گیا ہے، رجحان تبدیل ہو گیا ہے، اب نوجوان سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور جو آپ جیسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ کوپ کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں،
یا یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ابھی تک دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیر بھائی، مجھے یہ پہلے تو یہ گلہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو بھی کبھی الیکشن اس میں بلا لیں کسی پروگرام میں کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ آج ہم یہاں کمپین چلا رہے تھے جب، تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے سامنے 150,000 2,000 آدمی 5,000 آدمی بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرتے تھے تو ہماری بات ان تک پہنچتی تھی. لیکن روزانہ عمران خان اپنی تقریر کرتے تھے جی بلور اور صاحب. وہ ساری کے ساری 20 کروڑ عوام تک پہنچتی تھی. اور ہمارے گھروں میں عورتوں کے پاس، بچوں، مردوں، سب کے پاس، جو لوگ کبھی جیسے میں سب لوگ نہیں آتے نا، گھر میں سب لوگوں کو بات پہنچتی تھی ان کی، اور ہماری وہاں ریچ نہیں تھی جہاں پر ان کی ریچ تھی. تو اس میں آپ ہمیں کہیں کہ وہ بڑا ہوا، تو وہ تو ایسا ہونا تھا کیونکہ ہماری بات تو ان لوگوں تک پہنچتی نہیں جنہیں ووٹ دینے آنا ہے. اور جو میرے حلقے میں جو ووٹ پول میں بہت تھوڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر 4-4.5 لاکھ ووٹر ہے، اس طرح میری بات تو کبھی پہنچی نہیں. اور عمران خان کی بات روزانہ ان تک پہنچتی تھی، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، روزانہ ان کو پہنچ رہی بات، ان کے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو جو گھر میں بیٹھے ہیں. تو پھر اس پہ گلہ تو آپ نہ کریں نا کہ ہمیں اگر اس طرح سے، جس طرح پھر ہماری بدقسمت یہ تھی کہ ہمارے جو پی ڈی ایم والے ساتھی تھے انہوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی کہ عمران خان تو روزانہ تقریر کر رہے ہیں، ہم اگر کبھی تو ہمیں تو پی ڈی ایم اپنی ٹی وی والے ہمیں تو نہیں بلاتے، لیکن ان میں سے ایسے لوگ تھے جو روزانہ بولتے کر سکتے تھے تقریر کا. اس جلسے کو ان کی باتوں کو ریبٹ کر دیتے. ان کی باتوں کو ریبٹ کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں. میرے 4.5 لاکھ ووٹ رہے ان کو وہ روزانہ بات کرتا تھا اور اپنی مرضی کی بات کرتا تھا، اور وہ لوگ دیکھتے تھے، اور ان کی بات کو ریبٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس میں ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے. جب یہ جنرل الیکشن ہوگا اور سب لوگ میدان میں ہوں گے تو ایسی بات نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری، ہمارے بھائی نے کہا کہ ریفرینڈم ہوا کہ لوگ کہتے ہیں الیکشن کرائیں. یہ بات ایسی نہیں ہے. الیکشن کرائیں کس مصیبت پر الیکشن کرائیں؟ اب الیکشن تو ابھی تو الیکشن کا وہ ٹائم پورا بھی نہیں ہوا. پھر اگر ٹائم سے کرو، ابھی آپ الیکشن کراتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو دے دیں حکومت اور آپ سب لوگ گھر بیٹھ جائیں. الیکشن میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لوگوں کو سیٹسفائیڈ لوگ ہوں حکومت سے. حکومت کو تو دیوالیہ کے مقام پر عمران خان پہنچا گئے تھے، وہ تو اس کو ملک کو دیوالیہ پہنچا گئے تھے. جو لوگ اس کو لائے تھے وہی لوگ گئے اور جا کے شہباز شریف کو پکڑ کر لائے کہ آئے اس کو ملک کو سنبھالیں، ملک تو ڈوب رہا ہے. ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے حکومت کی، ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے. اگر آپ عمران کو چھوڑ دیتے تو پھر عمران ختم ہو رہا تھا، ہو چکا تھا ختم کافی حد تک. انہوں نے حکومت اس سے لے کے غلام بلور صاحب اس کو نہیں جلا بخشی. جی ایک دو اور سوال ہے. اب اس کا رشتہ جی غلام بلور صاحب میں آتا ہوں، ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. نثار کھوڑا صاحب اس کو ذرا اوپن کر لیں. آج عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے آپ کے الیکشن کمشنر کو پیپلز پارٹی کے پے رول پر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ کے عبدالحکیم بلوچ صاحب جیتے ہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم جو ہے یہ معاملہ لے کر کورٹ میں جائیں گے، اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ری الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا. دیکھیں صاحب، میں اپنے اس ملیر کے کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں ہی بولوں گا. ہمارے اس کینڈیڈیٹ نے 2018 کی الیکشن میں کوئی 33,000 ووٹ لیے تھے یا 34. اس وقت پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کیا گیا 36,000، یعنی 1400 زیادہ. ہمارے کینڈیڈیٹ سے 1400 زیادہ. اس دفعہ ان کو ووٹ ملے 32,000 اور عمران خان کو ملے 22,000. اب ہمارے ووٹ بڑھے نہیں، عمران کے گھٹ گئے. اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو 32,000 کی جگہ پہ ہم 62 لے جاتے نا. عمران خان کے اگر ووٹ کم نکلے تو دھاندلی کہاں سے بنتی ہے؟
ज़्यादा से ज़्यादा इमरान ये कहेगा कि हमारे वोटरों को वोटर देने नहीं दिया गया। अब ये तो कोई रोक नहीं सकता, पोलिंग स्टेशन पर वोटर को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसको कहो कि मान ले आप 10,000 वोटों से हारे हो, आपकी बातों ने मुतासिर नहीं किया उस हल्के के लोगों को। ये पता था उन लोगों को कि इमरान खान जीतने के बाद भी असेंबली में जाएगा नहीं, हमारी नुमाइंदगी करेगा नहीं, और ये एक बेतुकी सी बात लग रही थी कि जी 9 सीटों पर वो खुद खड़ा हो जाए। जहाँ तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, तो ये पॉपुलैरिटी तो एक सीट जीतने पर भी हो सकती थी। दरअसल इसको दूसरे कैंडिडेट मिले नहीं। उन सबको पता था कि हम खर्चा भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, और उसके बाद इलेक्शन के बाद असेंबली में भी नहीं जाएंगे। इसलिए इमरान खान ने कहा चलो मैं ही खड़ा होकर दिखाता हूं। वो जीत गए। बिलोर साहब की बातें आपने सुनी, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ज़्यादातर वो बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि भाई एक पंजाब में मुल्तान की सीट थी, उसमें भी बहुत बड़ा मार्जिन से हारे हैं। खुद ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान के जो लोग 2018 की इलेक्शन में इन हलकों से खड़े थे, उनके कितने वोट थे, और आज इमरान खान को उससे कम वोट मिले हैं या ज़्यादा वोट मिले हैं, ये भी ज़रा देखना चाहिए। जो भी साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे थे भाई, वो भी अगर ये बता देते कि ओवरऑल इमरान खान के वोट पिछले उम्मीदवारों के मुकाबले में कम तो नहीं हुए, अगर हुए तो वो कौम को बताना चाहिए, अगर बढ़ गए हैं तो वो भी कौम को बताना चाहिए। पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो एक सीट से भी हो सकता है। निसार खोड़ा साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। गुलाम अहमद बलोर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि आप पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे और आपके बैनर्स पर सबकी तस्वीरें भी लगी हुई थीं। पेशावर के अंदर JUI फे का एक होल्ड भी है, उनका ज़ाहिर है मेयर भी है, और उनके वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। आप मुतमिन हैं कि पीडीएम की बाकी जमातों ने आपका उस तरीके से साथ दिया जिस तरीके से दिया जाना चाहिए था, या आप ये समझते हैं कि जो ये वोट आपको पड़ा है ये सिर्फ वही है जो आपका अपने हलके की कोशिश के नतीजे में, जो आपकी हलके की सियासत है उसका नतीजा है? कोई समझ में भी नहीं आता हम क्या कहें। मेरी बात खोड़ो भाई कर गए हैं। उनने कहा कि 2013 में 18 में जो वोट एक बंदे को पड़े थे उससे इनके वोट ज़्यादा हैं कि कम है। सबसे बड़ी बात यह, और वो एक आम आदमी था जिसने मेरे से मुकाबले में जीता था इलेक्शन 2018 में, उसके 80,000 से ऊपर वोट हैं। तो यह बात, इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी है कम हुई है, एक। दूसरा, 2013 में इसी हल्के पे उस पर वोटों की तादाद कम थी, 3.5 लाख के करीब वोट थे। अब 1,80,000 के करीब वोट बढ़े हैं। तो उसमें अपने इमरान खान साहब ने 96,000 वोट लिया था 2013 में। तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि अब कम हुई है? अब वो 56 पे आए हैं। तो ये पॉपुलैरिटी का बढ़ने का तरीका था या? अब आप हमें बताएं, पिछले जो इलेक्शन में उसमें जो हमारी इसकी तहसील का इलेक्शन था उसमें हमारा पीपल पार्टी का और जमीयत के वोट मिलाएं तो वो 1.5 लाख से ऊपर बनते हैं। इनके उस हल्के में 7 सूबाई असम्बली सीटें, यानी 7 सूबाई असम्बली की, इनके 56,000 वोट थे। आज जिस असम्बली में ये वोट ले रहे हैं इसमें 3 असम्बलियाँ, 3 सूबाई असम्बली, इन्होंने फिर इसमें ऐसे वोट कैसे ले लिए ज़्यादा? लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत उनकी थी, तो हुकूमत तो जब चाहती है तो वो तो गड़बड़ कर सकती है ना, वो तो करते हैं। तो हुकूमतों ने हम तो समझते हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ है एक हाथ हुआ है, उधर वो भी हुआ है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके जलसे तो रोज़ाना होते थे और हमारे घरों में आके होते थे।
اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے اپنا جو طریقہ کار ان کے پاس ہوتا ہے انتظامیہ کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, وہ نہیں کیا. اس طرح بہت سے ہمارے پہلے بھی ایسے الیکشن ہوئے ہیں ہمارے ملک میں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن اس میں لوگوں کو بڑے بڑے ووٹ گورنمنٹ والوں نے پول کیے تو وہ لوگوں کے ریجیکٹ بھی کیے, وہ الیکشن ریجیکٹ بھی ہوئے. تو اب یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہنے کہ ان کی پاپولیرٹی بڑی ہے, مجھے تو نظر نہیں آتا. میں تو سمجھتا ہوں ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے, کہاں 96,000 ووٹ اور کہاں پھر آپ 56,000 ووٹ. پھر 13 میں جو آدمی انہوں نے کھڑا کیا تھا میرے مقابلے میں اس کو کچھ تقریباً 85-86,000 ووٹ پڑا اس حلقے میں. یا پھر یہ کہہ دیں کہ وہ انہوں نے بوگس ڈالے تھے. تو یہ تو ساری بات پاپولیرٹی ایسے نظر نہیں. باقی بات یہ ہے ان کی کہ یہ لانگ مارچ کریں گے. جو ان کے ووٹر ہیں یا جو ان کو زندہ باد کرنے آتے ہیں جلسوں میں تو وہ لانگ مارچ والے لوگ نہیں ہیں. یہ 20,000 آدمی پہلے نہیں لے کے جا سکے اور جائیں گے بھی تو ان کے ووٹر. میں بلور صاحب آتا ہوں اور آپ سے شاید میں دوبارہ سوال ریپیٹ کروں, لیکن اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلدی الیکشن مانگ رہے ہیں. آج انہوں نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے, وارننگ بھی دے دی ہے کہ کچھ دن ہے آپ کے پاس, اکتوبر سے آگے نہیں میرا مارچ جائے گا, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. اور یہ ریفرینڈم ہے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں سر, پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل نشستیں شاید 277 یا 73 کے قریب تو ہیں. ان میں سے انتخابات ہو رہے تھے 8-9 سیٹوں پر. یہ 273 کا یہ کتنا پرسنٹیج ہوا؟ 5% سے بھی کم, 5% سے بھی کم نشستوں پر ایک انتخاب ہوا ہے. ان میں وہ جیتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی تک یہ جواب نہیں دلوایا مجھے کہ ان کے ووٹ 2018 کے مقابلے میں کم ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر اس کا بھی جواب آ جاتا ہمارے بھائی سے جو تجزیہ کر رہے تھے تو بڑی آسانی سے کچھ اور زیادہ کمنٹ کیا جا سکتا تھا. میں ان کے پاس جا رہا ہوں, آپ کو دیتے ہیں اس کا بھی جواب, اور یہ بھی لیں گے ان سے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس چیز کی جلدی الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 50% لوگ جو ہیں پی ڈی ایم کے اور 50% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ نہیں چاہتے کہ جلدی الیکشن ہو. میں ان کی ریسرچ پہ نقطہ چینی نہیں کرنا چاہتا کہ پی ڈی ایم کے آدھے لوگوں نے کہا کہ جلدی ہوں اور پی ٹی آئی کے آدھے لوگوں نے کہا جلدی ہوں. اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں. میں اس چیز کو ریفرینڈم نہیں مان رہا کہ 2.5 یا 3% سیٹوں پر کوئی فیصلہ آئے میں اس کو سارے ملک کا فیصلہ مان لوں. یہ میں نہیں مان سکتا, اور یہ بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ جب الیکشن ہوں گے تو 273 سیٹوں پر خود عمران خان ہی کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ بات تو اپنی کر رہا ہے نا, پی ٹی آئی کی تو بات کر نہیں رہا. پی ٹی آئی کے لحاظ سے اگر شاہ محمود کی بیٹی کھڑی تھی تو وہ تو ہار گئی ہے. وہاں عمران خان نہیں تھا, اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, شاید اس کو اون نہیں کر رہا, اس کی بیٹی کو. میں اس کو ریفرینڈم نہیں مانتا. لیکن الیکشن سے کس نے انکار کیا ہے؟ الیکشن سے انکار کون کر رہا ہے؟ الیکشن ٹائم پر ہونے کو جا رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں پریشر ڈالنے کا حق رکھتی ہیں, جلسے کرنے کا حق رکھتی ہیں, بنانے کا حق رکھتی ہیں, جیسے کہ ابھی انہوں نے مثال بتائی ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے انکار تو کیا نہیں. ہم تو چلو اس وقت یہ کہیں گے کہ تمہاری کی ہوئی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہمیں موقع اگر ملتا ہے تو ہم سدھارنے کی کوشش کریں. تم بھی کوئی کل کا کوئی پروگرام تو بتا نہیں رہے ہو عمران خان صاحب. تم نے کون سا بات کی ہے کہ جی کل کو میں آؤں گا اقتدار میں تو یہ اس طرح سے یوں ہوگا اور اس طرح سے یوں ہوگا اور دودھ کی نہریں بہیں گی. تم بھی پچھلی حکومتوں پہ کرتے تھے, ہم بھی تم پر کرتے ہیں. میں نثار کھوڑا صاحب آتا ہوں. جی نثار کھوڑا صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں 2 سوال ہیں سرور باری صاحب. ایک تو یہ فرمائیں کہ جو غلام احمد بلور صاحب بھی بات کر رہے ہیں, نثار کھوڑا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو فیکٹ شیٹ پڑی ہوئی ہے اور جو ووٹرز کی تعداد ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو عمران خان صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے وہ تو 2018 کے الیکشن کی نسبت جو ہے وہ کم ہے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پورے جو ڈیٹا ہے، اعداد و شمار ہے، اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اگر حوالہ یہ ہے کہ ابھی جو اتوار کو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ 13 جماعتوں نے مل کر لڑے ہیں، اور تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 2018 میں ان جماعتوں نے انتخاب لڑے تھے، ان کی امیدواروں کو جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے، تو اس میں تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 40% ڈکلائن ہے، کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام کمبائنڈ جماعتوں کی امیدواروں کا 2018 کے انتخابات میں جمع کر لیا جائے تو اس کی نسبت ان کے ووٹ بینک میں، یعنی کہ پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز کا ٹوٹل ووٹ بینک جو ہے تقریباً جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے، یعنی 8,82,000 سے کم ہو کر یہ تقریباً 4.5 لاکھ پر آ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے تھے اس وقت، اور اے این پی کو کتنے پڑے تھے، جے یو آئی ایف کو الگ الگ سے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر اور آج جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ کی انٹرپریٹیشن ذرا مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ٹوٹل ووٹ بینک جو تھا ان حلقوں میں 2018 میں وہ تقریباً 40% سے ذرا کم تھا، اب وہ 53% سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ جو ایوریج ہم نکالتے ہیں تو ہمیں یہ شکل نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں، 7-8 لاکھ لوگ پاگل تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیں جس کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا، ہمیں نیا الیکشن چاہیے اور اس کو ریفرینڈم کے طور پر دیکھا جائے۔ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد 52% تعداد کہہ رہی ہے ارلی الیکشن ہو جائیں، اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو ہماری جو اکانومی ہے بہتر ہوگی اور ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا سپیڈ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو لوگ 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں دے کانٹ بی اسٹوپڈ، دے کانٹ بی فول۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ 2010 کے سیلاب کے بعد اور ابھی جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جتنی بھی ریلیف ہونی ہے ہر علاقے میں جو ریلیف کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ایک جج سپروائز کرے گا، اور سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے ریلیف کا معاملہ جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ کل بھی کراچی میں بہت بڑا جلوس نکلا ہے سیاسی جماعتوں کا، سلاد زدگان کی جو بحالی ہے اس کے عمل میں سستی کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر جو ٹوٹل کوریج ہوئی ہے، جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں سلاد زدگان کے، سب سے زیادہ ایک صوبے میں ہی ہو رہے ہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں ذرا، یہ جو ہے غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہے کہ پھر میرا وہی سوال، آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ آپ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ان پٹ ہوتا اور جے یو آئی فے اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا آپ کے نمبرز بہتر ہوتے؟ اس کو ایک سوال آپ نے کہا 18 میں اس نے کتنا ووٹ لیا، 13 میں کتنا ووٹ آیا، آپ کتنے، اس کا وہ جواب نہیں دیا انہوں نے۔ وہ ادھر ادھر سے گھوم پھر پر بات پھر آتے ہیں کہ اس کے ووٹ بڑھے ہیں۔ 96 میں ایک بندہ 96,000 کا ووٹ لیتا ہے، اس میں سے وہ آپ کتنے لے رہے ہیں، اس سے ایک عام آدمی 80-85,000 ووٹ لے، اس کے مقابلے سے یہ بڑے ہیں کہ کم ہیں اس حلقے، یہ تو وہ یہ نہیں بتاتا، وہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کر اپنی بات دوسری طرف لے 50% ووٹ بڑھ گئے، کہاں سے بڑھے؟ دوسری جب آپ بات کریں اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں۔ میں اس کا جواب کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جس طرح وہ ووٹ لیتی ہے، جب وہ دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں ہوتی، اس طرح سے ووٹر نہیں نکلتا۔ ایک ووٹر مجھے جو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا، جب میں ان کو کہوں کہ جب فلاں کو ووٹ ڈالو تو وہ اس طرح سے اس دل جمی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کم ووٹ ڈالے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک جیسا ارینا دیا جاتا، ایک جیسا اکھاڑا دیا جاتا تو ہم کشتی لڑنے کے قابل ہوتے۔
کھاڑا میں دیا نہیں گیا, ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا گیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں. وہ کیسے لڑتے؟ وہ تو روزانہ تقریر کر رہا ہے, ٹی وی پر روزانہ لوگوں کو کنونس کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں بات ہو رہی ہے اور ہماری بات کوئی سنتا بھی نہیں. ہمیں اتنا بھی ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ٹی وی کے جتنے ہمارے 2-3 جلسے ہوئے بڑے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جلسہ ہوا ہے. ہم نے ایک بہت بڑی ریلے کی, اور کسی بھی ٹی وی والوں نے نہیں کہا کہ کوئی ریلے ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے ستیلی ماہ کا, اس کو پتہ چلے. اور جب جنرل الیکشن آئے گا آمنے سامنے ہوں گے تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کی پوزیشن کیا ہے. یہ بات غلط ہے کہ اس کی اس سے یہی جس نے کھوڑو صاحب نے کہا ہے, یہ تو 5-6 سیٹوں بھی اب یہ ہے کہ اس میں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ریورٹ کرنے کا والا تو کوئی تھا نہیں. جب آپ جنرل اسمبلی میں گئے تو ان کی باتوں کو ریورٹ کرنے والے لوگ آئیں گے ٹی وی پر, تو پھر بات اس کو پتہ چلے گا کسی کیا پوزیشن ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نثار کھوڑو صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب آج بڑے انہوں نے ایک طریقے سے اس بات کا اندیا تو دے دیا ہے کہ مارچ ہونے جا رہا ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی عوامی موبلائزیشن ہوگی کہ اس کو کچھ بھی کر لیں پھر آپ روک نہیں سکتے. دیکھیں, بات سنیں, یہاں اس ملک میں پارلیمانی ڈیموکریسی رائج ہے, کانسٹیٹیوشن آف 73 ریوائیوڈ ہے, کوئی پی سی او وی سی او نہیں ہے, اور اس لحاظ سے اس حکومت کو چینج کرنے کا واحد طریقہ وہی تھا جو ہم نے استعمال کیا, طریقے عدم اعتماد کا. دھرنے انہوں نے پہلے بھی دیے تھے, ناکام ہوئے تھے, واپس اسمبلی میں چلے گئے تھے. پھر لانگ مارچ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جب ان کو حکومت سے نکالا گیا, لیکن اس میں خود ہی کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں تھے اور ہم اب تیاری سے آ رہے ہیں. جب وہ آئیں گے مجھے نہیں معلوم کتنے دوست ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے, اس کے نیریٹو پر کتنے لوگوں نے اپنی جان قربان کرنی ہے نہیں کرنی ہے مجھے نہیں معلوم, اور قربان اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو بھی جائے. میں نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب نہیں آئے. پچھلے الیکشن میں 2018 میں پی ٹی ایم نہیں تھی, دوسرے لوگوں کے ووٹ ٹوٹے پھوٹے تھے, جو کچھ بھی تھے, ان کو زیادہ ووٹ پڑے اور یہ زیادہ کامیاب ہوئے. اس دفعہ ووٹ کم کیوں ہوئے جبکہ اکیلا ایک عمران ہے ایک طرف اور دوسری طرف 13 جماعتیں ٹوٹل کٹھی ہیں. اگر ٹوٹل کٹھی ہیں تو ان کے تو ووٹ بڑھنے چاہیے تھے نا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کم ہوئے, لیکن عمران خان کے بھی کم ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ووٹ بھی کم ہوئے ہیں. 10,000 تو ایک حلقے میں کم ہوئے جہاں ملیر کا تعلق ضلع ہے. دوسری جگہوں پہ بھی آپ نے مجھے اچھی طرح سے جواب دیا نہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے یا نہیں ہوئے. میں یہ کمنٹ نہیں چاہتا کہ کیوں کم ہوئے, کیوں کم ہوئے کا میں یہی کہوں گا کہ اس کے نیریٹو کو کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے, کچھ لوگ تھک گئے ہیں, اور کچھ لوگ ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے خود ہی کہا ہے عمران ڈوز ہیں اور جی یوتھیاز ہیں اور پتہ نہیں کیا کا نام اپنے ورکروں کو دے کر, اور انہوں نے وہ چلائی تھی سوشل میڈیا پہ. مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ الیکشن تو ہوں گے 2 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد. وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, وہ خود بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کب ہونے چاہیے اس کا اختیار ملک کی سیاسی پارٹیوں کو ہونا چاہیے. وہ سیاسی پارٹیاں جو اتفاق سے اس وقت کٹھے ہو کر بیٹھی ہیں اسمبلی میں, اور یہ صاحب وہاں ہے نہیں, استعفا دے کے چلے گئے. اگر اسمبلی میں اندر ہوتے تو پھر بھی فیصلے میں ان کی باتوں کو ذرا غور کیا جاتا یا جو کچھ بھی کیا جاتا. یہ تو اپنا حق نمائندگی اپنے آپ کھو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جو وہاں اسمبلی کا عرصہ ہے, جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے عوام کی طرف سے ان اسمبلیوں کو, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کب اس کو ڈیزالو کرنا ہے یا ٹائم پورا کرنا ہے. ابھی بجٹ بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب.
اب اس میں سرور باری صاحب آپ نے نثار کھوڑو صاحب کی بات سنی، اب یہ ڈیبیٹ تو ظاہر ہے ہوگی کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، کیونکہ آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو 5.25 لاکھ ووٹ ملے ہیں تو 4,75,000 ووٹ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو بھی پڑا ہے، تو کیا وہ جو 4,75,000 ووٹ ہے اس کو ڈاکو اور چور کے فریم ورک میں ڈال کے نلیفائی کر دیا جائے؟ دیکھیے، نثار کھوڑو سے بہت قابل احترام اور بہت ہی ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بہت احترام کے ساتھ مردان 22 میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقریباً 20,000 سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے، اور اسی طرح اگر میں ان کو بتاؤں ننکانہ صاحب میں جو ہے وہ تقریباً 30,000 بڑا ہے، 3 کانسٹیچوئنسی میں ووٹ بینک ان کا بڑا ہے اور 2 میں تقریباً وہی رہا ہے اور باقیوں میں گرا ہے۔ دیکھیں یہ اکیلی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، دوسری طرف ساری جو 13 پارٹیاں ان کا ووٹ بینک ہے۔ اینی وے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ڈیبیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کا فقدان ہے اور یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قوم کو اس گرداب سے نکالیں اور اس کے لیے کوئی لاہے عمل لے کے آئیں، آپس میں بات چیت کریں۔ تو یہ ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم جو پاکستان کی عوام ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں چاہے وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہوں، لیکن ان کے اوپر عوام کی طرف سے ایک دباؤ ہے اور اس دباؤ کو مانتے ہوئے وہ آپس میں بات چیت کریں اور اس گرداب سے نکلیں۔ یہ نہ ہو جیسے 1977 میں ہوا تھا، بھٹو صاحب نے بہت دیر کر دی تھی، جب تک کہ معاہدہ ہوا پی این اے کے ساتھ تو فوج تیار تھی ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی سیاستدانوں کا ایک فیلئر تھا جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجی جرنیلوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس کو ابھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے سیاستدانوں کو آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ میں آتا ہوں سرور باری صاحب، اب غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے آپ کے صوبے میں یہ تو ریکارڈ بنایا کہ 2 دفعہ حکومت لی اور ابھی تک وہ وہاں پہ بڑی مستحکم جماعت ہے، ان کا بیانیہ جو ہے مطلب اس کے باوجود کہ بی آر ٹی منصوبہ، وہ بلین سونامی ٹری والا سلسلہ اور بہت ساری جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں اس کے اندر مالی مشکلات، سب کچھ کے باوجود ابھی تک آپ کے صوبے کے اندر عوام جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ بات غلط میں نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ پولیٹیکل طریقہ کار جو ہے نا، ایک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر کے مقابلے میں ایک زمانے میں بھٹو صاحب نکلے تھے تو اس وقت میرے صوبے میں 3 بڑی جو شخصیتیں تھیں، قیوم خان تھے، ولی خان تھے اور اپنے مفتی محمود صاحب تھے۔ ان 3 آدمیوں کو موجودگی میں بھٹو صاحب سارا پنجاب لے گئے، لیکن میرے صوبے میں صرف ایک سیٹ جیتے تھے مردان میں بس، اور خود بھی ہار گئے تھے ریس میں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک لیڈرشپ کے سامنے کوئی مقابلے کی لیڈرشپ ہمارے یہاں اس وقت ایمانداری کی بات ہے کہ ویسے لیڈرشپ نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے عمران خان کے مقابلے میں۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ مرکز میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت چینج لانی پڑے گی، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اگر کہ وہ عمران خان کا راستہ روکیں تو ان کو بیٹھ کر سوچنا ہے۔ ہمیں سے پوچھے تو ہم ان کو تجاویز دے سکتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ کیسے رکے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ غلام احمد بلور صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ کیوں چلے گی؟ وہ متحرک نہیں رہی، آپ الیکشن لڑتے رہیں اسی طرح ہارتے رہیں گے؟ بس یہ ہوتا ہے ہماری پارٹی، سچی بات یہی ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں جو 1970 میں ہمارا پشاور جو ہے اس میں 3 موجودہ 3 ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں ایک ڈسٹرکٹ تھا پشاور ڈسٹرکٹ، اس میں 8 صوبائی اسمبلیوں میں سے ہم 7 جیتے تھے 70 میں، تو 8 میں سے تو وہ اب وہ ویسے وہ نہیں، اس وقت قیادت ولی خان کر رہے تھے۔ اب ہمارا قائد جو بیمار ہے وہ نکل نہیں سکتا، وہ بیمار ہے، تو بس وہ پارٹی میں فرق پڑتا ہے، فقدان ہوتا ہے جب قیادت اب نواز آپ عمران خان کو بیمار کر کے گھر بٹھا دیں تو کیا کریں؟ پھر یہ کیا پارٹی اس طرح سے اس پر کچھ نہیں چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ تو پارٹیوں کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس سے انکاری نہیں۔ اچھا، اب نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ
ظاہر ہے کہ اب اگلے چند دن جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ کافی ہنگامہ خیز ہوں گے. آپ کو یہ اگر عمران خان صاحب چل پڑتے ہیں تو پھر آپ صورتحال کیا انارکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر سے بھی آئیں گے, گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے, خیبر پختونخوا سے بھی آئیں گے, پنجاب سے بھی آئیں گے. دیکھیں انارکی پھیلائے کون رہا ہے, انارکی پھیلا کون رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پچھلی کی ہوئی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ جی غلطیوں کی سدھارنے کی اگر ان کو مہلت ملے گی تو لوگ مجھے بھول جائیں گے, اس لیے میں شو ڈاؤن کروں, میں شو ڈاؤن کروں, میں شو ڈاؤن کروں. تو انارکی پھیلا کون رہا ہے؟ پاکستان کا نام لیتے ہیں, ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں. اپنی ہی ناکامی ان کو بھی یاد ہونی چاہیے, اور اگر اس حکومت کی اتنی خاص کامیابی ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہے تو بھی بھونچال یا انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر تو عمران صاحب ہی رہے نا. نہیں نثار کھوٹر صاحب, بالکل نثار کھوٹر صاحب ایک سیکنڈ. بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے آپ کی نظر میں غلط ہوگا وہ سب کچھ جو بیانیہ بنایا, لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے, اس کو وہ کنونسڈ ہیں اس کے اوپر. آپ کی 13 سیاسی جماعتیں مل کر ایک ٹھوس سیاسی حکمت عملی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں بنا پائی ہیں. ندیم صاحب ہو سکتا ہے لوگوں نے کچھ قبول کیا ہو, لیکن ان کے صدر نے قبول نہیں کیا. ان کا جو بنایا ہوا صدر ہے ڈاکٹر عالف عروی صاحب, اس نے کہا نو کانفیڈنس کے پیچھے کسی کا اشارہ نہیں تھا. وہ دوسرے دن وہ بھی مکر گئے تھے. اپنے صدر کے صدر کہہ رہے ہیں, وہ دوسرے دن مکر گئے تھے. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا. بات ہے دیکھیں مکر جاتے ہیں تو اور بات ہے, لیکن جب اخبار میں خبر لگی تو میں اس کو مستند سمجھتا ہوں, اور اگر مستند سمجھتا ہوں تو اخبار تو صدر صاحب بھی پڑھتے ہوں گے. اور صدر تو سر irrelevant ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا اتنے پرو ایکٹیو ہوئے؟ کوئی بھی نہیں ہوا. نون لیگ لنڈن جا کے بیٹھ گئی ہے, ادھر بلاول صاحب جو تھے وہ دنیا کے دوروں پر تھے. جو پولیٹیکل مزاحمت ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ندیم صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کی بات کو رد کروں اور ڈسٹرب کروں. میں جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کل جو ہوگا اس میں تو عمران بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا, کخ نہیں بتا رہا, کخ نہیں. کیا بتا رہا ہے؟ بول رہا ہے کل یہ ہوا, آج جو ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کا مینیفیسٹو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو کیا بتاؤ گے آپ عوام کو کہ کیا لے آؤ گے, کون سے تیر مارو گے جس سے وہ ملک اس طرح سے یوں ہو جائے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا نظام تبدیل ہوا 3.5 سال میں؟ کون سا نیا پاکستان آیا؟ کیا بات ہوئی کہ جی ہم تمہارے اوپر پھر سے بھروسہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے. اس میں سرور باری صاحب بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا سروے جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی لانگ مارچ کے حوالے سے تو ہم نے سروے میں کچھ نہیں پوچھا, لیکن جو قوم کا موڈ ہے, اگر اپوزیشن اس کو نہیں پڑھنا چاہتی, حکومت نہیں پڑھنا چاہتی اس کو, جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ نہیں جاننا چاہتی کہ پاکستان کے عوام کس عذاب سے گزر رہے ہیں, خاص طور پر سندھ کے عوام اور بلوچستان کے سلام شدہ لوگ, تو پھر اس پاکستان کا اللہ حافظ. حافظ ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نثار کھوٹر صاحب, بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب, بہت شکریہ سرور باری صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.